अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज लंदन पुलिस के सामने पेश हुए। 3 घंटों के सवाल जवाब के बाद, 3 घंटों की तफ्तीश के बाद उनको एक दफा फिर बेल दे दी गई है। तीसरी मरतबा उनको बेल मिली है और इस मरतबा बेल की जो तौसी है वो 2016 फरवरी तक की गई है। अहम सवाल यह है कि अगर स्कॉटलैंड यार्ड के पास बहुत सारे सबूत हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो अब तक अल्ताफ हुसैन साहब को चार्ज क्यों नहीं किया गया है? और MQM जो कि कहती है कि तमाम इल्जामात गलत हैं, इन इल्जामात को मुस्तरद करती है, तो क्या वजह है कि अब तक इस केस को खत्म नहीं किया गया है? ये एक अहम सवाल है जो कि इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। और साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे NA 122 के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े पैमाने पर कैंपेन कर रही है इस इलेक्शन के हवाले से, और ऐसा लगता है दोनों जमातों के लिए जीतना जरूरी है। जब कैंपेन बड़ी होती है तो सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर कोई जमात हार गई तो उसका कितना नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा या ज्यादा इस वक्त दाव पे पाकिस्तान PMLN के लिए है इंपॉर्टेंट? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कल जब हमने देखा कि साद रफीक साहब और आबिद शेली साहब और मारवी मेमन साहब भी मैदान में उतरे और उन्होंने PMLN के कैंडिडेट अयाज सादिक साहब के लिए कैंपेनिंग की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसका नोटिस दिया। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से उनको नोटिस दिए गए। नोटिस का जवाब दिया या नहीं दिया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जवाब हमारे सामने आया है साद रफीक साहब का और आबिद शेली साहब का, वो एक और मीटिंग की सूरत में आया। अब से कुछ देर पहले मीटिंग से खिताब कर रहे थे, यानी कि कैंपेन जारी रखने का फैसला किया है रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस जारी करने के बावजूद। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और मुझे आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें कराची से 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ MNA सलमान बलोच साहब होंगे, MQM की नुमाइंदगी करेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान बलोच साहब, आपसे आगाज करूंगा क्योंकि MQM की स्टोरी के हवाले से हम पहले बात करेंगे। आज एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन साहब को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और 3 घंटे की तफ्तीश के बाद उनको बेल दे दी गई है। अब आप लोग पहले दिन से मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, आप कहते हैं ये इल्जाम झूठे इल्जाम है, तो क्या वजह है कि इतनी पेशियों के बावजूद भी ये केस खत्म नहीं हो रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया शहजाद, मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए तो ये खुशी का दिन है कि कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन ऑफ बेल मिला फरवरी 2016 तक। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहजाद के हमें स्कॉटलैंड यार्ड और मेट पुलिस की तफ्तीश पे, उनके इन्वेस्टिगेटिंग के सिस्टम पे, उनके बरतानवी अदालती निज़ाम पे, जुडिशल सिस्टम पे पूरा भरोसा है और पूरा कॉन्फिडेंस है। और जो शुरू दिन से हम ये कहते आए हैं कि कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई समेत MQM का कोई भी शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं है, तो आज भी इस बात का क्वेश्चनिंग हुआ और अल्ताफ भाई ने इस इल्ज़ाम को फिर डिनाई किया। और इस हवाले से मीडिया पे ये भी चला कि अल्ताफ हुसैन भाई से डॉक्टर इमरान फारूक भाई के मर्डर के हवाले से भी तफ्तीश हुई, सवालात हुए, उसको भी डिनाई किया। और हम ये समझते हैं कि अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सब जुडिशल केस, तो ज्यादा तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन हमें वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सलमान बलोच साहब कि अगर आप पहले दिन से कहते हैं कि ये इल्जामात गलत है, आपके पास एविडेंसेस मौजूद है कि वो पैसा कहां से बरतानिया आया था पाउंड की शक्ल में, तो फिर ये साबित करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? घंटों अगर क्वेश्चनिंग होती है तो ये साबित कर क्यों नहीं पाए अब तक आप कि ये पैसा लेजिटिमेट पैसा है और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है? शहजाद भाई, अभी हमारा पार्ट नहीं है साबित करने का। अभी हम पे जो एलिगेशन है, जिस केस में कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई बेल पर हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। और हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो इल्ज़ाम हम पे लगा है वो पैसा है जो कारकुनान MQM की सूरत में और जो हमदर्द हैं, सपोर्टर है, जो एक चंदे की सूरत में MQM को देते हैं, हम तो उसको शुरू दिन से वही कह रहे हैं और वही हकीकत है। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, आप खुद वकील हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, अगर यही आपका मौकिफ है तो इसको साबित करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे सिर्फ। शहजाद भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम कोर्ट में जाके तमाम इल्ज़ामात का दिफा करेंगे और हमने कोर्ट में जाके उन तमाम इल्ज़ामात के सबूत देने, अगर अल्ताफ हुसैन भाई को चार्ज किया जाता है इस केस में, दैट्स इट। ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, जब NA 246 की कैंपेन हो रही थी तो उस वक्त आप इस चीज का बार बार हवाला देते थे कि लंदन में केस चल रहा है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ,
منی لانڈرنگ کیس جلد اس کا جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پیشی کے بعد, گھنٹوں تفتیش کے بعد بھی اب تک اسکاٹ لینڈ یارڈ ثابت نہیں کر سکی ہے. نظر تو ایسے ہی آتا ہے کیونکہ چارج نہیں کیا اب تک. آپ کے خیال میں کیا ہو جاتی, تاخیر کیوں ہو رہی ہے اگر ثبوت اتنے زیادہ ہیں اور آپ بھی اس کو کوٹ کرتے رہیں؟ شکریہ شہزاد. میں شہزاد یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس اتنے, جیسے ابھی سلمان بلوچ صاحب کہہ رہے تھے, بات ان کی میں اگری کرتا ہوں ان سے, کہ اگر ان کے پاس اتنے واضح ثبوت ہیں اور ہر چیز ہے تو ان کو بجائے ان کو ایکسٹینشن دینے کے فوری طور پہ فریم کرنا چاہیے. اور لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ یہ پیسہ چندے کا تھا یا بھتے کا تھا. جس سے بھتا لیا وہ کہاں جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بیان دے گا کہ جی بھتا لیا تھا میرے سے, اور وہ پیسہ کس راؤٹ سے گیا تھا اس کو کیسے بتائیں گے؟ مجھے نہیں پتا, وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جانے وہ جانے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر میرے اوپر کوئی چارج ایسا فریم کیا جائے جس میں میں گلٹی نہ ہوں تو میں چاہوں گا کہ فیصلہ کل کا ہوتا, آج اور آج کا ہوتا, ابھی ہو جائے. لیکن یہ جو ٹالنے والی کہانی ہے کہ جی ابھی نہیں, 2 مہینے بعد اور ایکسٹینشن, 2 مہینے بعد اور ایکسٹینشن, اس سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. میں ایک آپ کو چیز بتاؤں, مجھے جب میں NA-246 کا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج سلمان بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جیت ہوئی آج یہ بیل کی ایکسٹینشن, تو آپ سمجھتے ہیں یہ جیت نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان بلوچ صاحب خود ہارٹس اینڈ ہارٹس یہ بھی جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن لینا کوئی کسی کی جیت نہیں ہوتی. ان کی جیت اس دن ہوگی جس دن ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کلین چٹ دے گا کہ جی الطاف حسین صاحب, آپ نے یا آپ کی پارٹی نے قطعی کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں کی, ہم نے جو آپ کے الزامات لگائے تھے وہ غلط تھے. اور وہاں کا قانون ان کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ڈیفیمیشن چارجز پریس کر سکتے ہیں, جس کا ایم کیو ایم کو بڑا شوق ہے. ایم کیو ایم نے کم سے کم 6 یا 8 اینکرز کے اوپر ڈیفیمیشن چارجز پریس کیے ہوئے ہیں, اور اس کی زد میں بھی ہوں. میں نے NA-246 کے ایک تقریر میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بابر غوری نے زمینوں پہ قبضہ کر کے شادی ہال بنائے. بابر غوری صاحب نے مجھے 1 ارب روپے کا ڈیفیمیشن وہ بھیجا. میں نے بابر غوری صاحب کو جواب دیا, میں نے کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن میں نے ایک تقریر سنی تھی الطاف حسین صاحب کی, اور میں نے اس کا کوٹ ان کو کیا کہ اس میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ جی میری پوری رابطہ کمیٹی اور اس کے سینئر ممبر جو ہیں وہ قبضہ مافیا اور چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں. تو یا تو آپ الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ ایک نوٹس بھیجیں اسی طرح کا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے, یا آپ مجھے بتا دیں کہ جی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. میں نے تو ان کی بات پہ یقین کر کے آپ کی بات کر دی تھی. تو نہ انہوں نے کوئی جواب دیا, نہ کسی اور نے, ایم کیو ایم کے آدمی نے جواب دیا, وہ بات ایسی انڈر دا کارپٹ ہوگی. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز کہنا چاہتا ہوں شہزاد کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. ایم کیو ایم کے لیڈرز جو ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتے رہے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں سے انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ اور دوسرے پاکستان دشمن عناصر سے پیسے لیتے رہے ہیں. وہ پیسہ ظاہر ہے کہ وہ بینکنگ راؤٹ سے نہیں آیا ہوگا یو کے یا پاکستان, وہ کسی ایسے راؤٹ سے آیا ہوگا. کے لوگ یہ کہتے رہے ہیں, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, اگر بات آدھا سی ہوتی ہے عمران اسماعیل صاحب کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے پیسہ لیا تو بات ہی ختم ہو جاتی, پھر سلمان صاحب کیا بیٹھ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کرتے. لیکن ایسا کون سا سٹیٹمنٹ ہے آپ کی نظر سے گزرا جو میری نظر سے نہیں گزرا؟ پورا پروگرام کیا تھا اوون بینٹ جونز نے, جو پورا پروگرام کیا تھا اس کے اوپر ایم کیو ایم کو چاہیے تھا کہ یہ بجائے کاشف عباسی کے اوپر ڈیفیمیشن پریس کرنے کے, بجائے پاکستان کے میڈیا کے, بینٹ جونز نے جو ہے کسی سورس کو کوٹ نہیں کیا تھا, سورس کو نہیں کوٹ کیا تھا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ کہتے رہے جونز نے کوئی سورس نہیں کوٹ کی تھی, کہ کون سے ایم کیو ایم کے شخص نے آ کے وہ بتایا. شہزاد لیٹ می کمپلیٹ. اوون بینٹ جونز کے اوپر ڈیفیمیشن چارجز پریس کریں. ہمیں یہ بتائیں کہ جو انہوں نے یہ انور اقبال صاحب نے جو بیان دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, جو دوسرے صاحب نے بیان دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, جس پر طارق میر صاحب کا بیان تھا کہ وہ طارق میر صاحب نے, جنہوں نے ریٹن لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جاتے تھے الطاف حسین صاحب کی ایما پر اور ان کی مرضی سے وہ پیسے لیتے رہے. عمران صاحب تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں, میں ذرا یہاں پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو بھی انکلوڈ کروں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہے یہ کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد ویسے تو یقیناً جو ثبوت اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہیں اور جس پیمانے پہ تفتیش ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حقائق چھپائے جائیں گے یا اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. لیکن جو آپ نے اور عمران اسماعیل صاحب نے بھی بات کی, اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو مجھے پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس وقت تک گرفتار کرنا کسی شخص کو یا اس کے خلاف کیس کا ٹرائل جب تک تفتیش ان کی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک چارج نہیں کرتے. ہمارا یہاں پہ پولیس کا مختلف ہے. ہمارے یہاں بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی تفتیش ہوتی ہے. بعد میں بعض اوقات وہ مقدمے سے خارج بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت تک وہ بہت کچھ بھگت چکا ہوتا ہے.
لیکن وہ اس بندے کو ٹریکنگ پوری رکھیں گے, اس کی موومنٹ پہ ٹریکنگ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ جو بھی ثبوت ہیں ان کو یعنی تہ تک پہنچ گئے, کیس کی تہ تک پہنچنے کے بعد وہ ایک حتمی فیصلہ کریں گے کہ جناب اس بندے کو ہم نے چھوڑنا ہے, گرفتار کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, میں عمران صاحب کی اس بات کو یقیناً میں سپورٹ کروں گا کہ ایم کیو ایم کو اگر اس میں ان کے ہاتھ صاف ہے اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ کسی طرح کی منی لانڈرنگ میں یا اور کسی اس طرح کی چیز میں ملوث نہیں ہے, تو ایم کیو ایم کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے جلدی کرنی چاہیے, اور یہ درخواست بجائے یہ درخواست کرنے کے کہ ہمیں ضمانت میں توسیع دی جائے, یہ درخواست کرنی چاہیے کہ ہمارے کیس کو آپ پرائرٹی کے اوپر سب سے پہلے اس کا فیصلہ کریں, کیونکہ الطاف حسین صاحب ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی جماعت کی یہاں پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے, لہٰذا یہ ہماری جماعت کے لیے, اس کی ساکھ کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ بھی آج بیل ملنا کوئی ایم کیو ایم کی جیت نہیں ہے, مزید جو ہے بالکل جیت نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک عدالت میں کوئی میرے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور میں اسے جج کو کہوں جی مجھے اگلی تاریخ دے دیں, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں کون سی جیت ہے؟ مہینہ اور مل جائے گا. تو سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن سلمان صاحب پھر کیوں جلدی نہیں ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب دونوں یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو تو اگر آپ بے قصور ہے تو آپ کو تو فوراً کہنا چاہیے کیس ختم کرو, ہماری پارٹی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, کراچی میں ہم بڑی جماعتیں, کیوں نہیں ختم کروا رہے اس کیس کو پھر جلدی؟ شہزاد, پہلے تو میں اس بات کی کلیریفیکیشن دے دوں کہ میں نے لفظ جیت استعمال نہیں کیا, نہ ہی میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی جیت ہے. میں نے صرف کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے لیے خوشی کا دن ہے. ہاں, جہاں تک بات کی دیکھیں برٹش پولیس کا سسٹم ہے, جو میٹ پولیس کا سسٹم ہے, ان کا جو انویسٹیگیٹنگ کا نظام ہے, ان کا جوڈیشل سسٹم ہے, اسے ایون کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ بھی انفلوئنس نہیں کر سکتی. وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کورس آف لا کے تحت کام کرتا ہے, اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اور ہم نہ ہی وہاں پہ ان کے انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں, نہ ہی اس میں انٹروین کر سکتے ہیں. وہ ان کا ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے, وہ کمپلیٹ کریں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے. اور جہاں تک عمران اسماعیل صاحب نے اتنی باتیں کہیں, تو ان کا دکھ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ NA 246 میں جو ان کا حال یہاں کی عوام نے کیا, اور اب لاہور میں جو NA 122 میں PTI کا حال ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے, تو ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست کو جو ہے وہ ایاز صادق صاحب ایک قومی سطح سے لے کے UC کی سطح تک لے آئے. اور اب عمران اسماعیل صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کراچی کی پالیٹکس میں, پاکستان کی پالیٹکس میں کس طرح سروائیو کریں گے. اب انہیں بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے. اگر واقعی میں وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی پالیٹکس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں براڈر ویژن کے ساتھ آنا چاہیے. اور ابھی ایک شو ہوا ہے ARY پہ, شہزاد ایک جملہ ابھی PTI پہ جو ہے وہ فنڈنگ کے الزامات لگے ہیں یہودی اسرائیل سے اور انڈیا سے, اس کے بارے میں عمران اسماعیل صاحب کیا کہیں گے. اور ارشد شریف نے ARY پہ بڑا شو کیا ہے وتھ پروف. جی میں اسی پہ آ رہا تھا. اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی, میں بھی سوال پوچھ رہا ہوں. عمران اسماعیل صاحب, آپ ہی کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر بابر صاحب نے الزام لگایا ہے, انفیکٹ انہوں نے ایک کیس بھی کیا ہوا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں, کہ فنڈنگ ملتی تھی, فورن فنڈنگ, جس میں جوئش فنڈنگ, یہودی فنڈنگ اور انڈین لابیسٹ کی فنڈنگ تھی, تاکہ وہ اپنے کام کروا سکے. تحریک انصاف کو اس لیے وہ فنڈ کرتے تھے کہ اگر وہ پاور میں آئے تو وہ اپنے کام نکلوا سکیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اکبر بابر فاؤنڈنگ ممبر PTI نہیں تھے. وہ ایک جھوٹے آدمی ہے, جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ سے واؤچ کرتا ہوں, PTI کی ہسٹری نکال لیں. اکبر بابر نے PTI بڑے عرصے کے بعد جوائن کیا. اکبر بابر واز ناٹ PTI فاؤنڈر ممبر, نیور. نہ اکبر بابر کا کبھی فائنینس سے تعلق رہا. اکبر بابر انفارمیشن سیکرٹری تھے پارٹی کے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اکبر بابر نے کہتے میں عمران خان صاحب کو کہتا رہا کہ آڈٹ کروائیں, فورن فنڈنگ کا آڈٹ کروائیں. عمران خان صاحب نے کبھی آڈٹ نہیں کروایا. جھوٹ بولتا ہے. اگر اکبر بابر کے پاس اتنے ثبوت ہے تو آج بھی عدالت نے کھلی ہے, جائیں لے جائیں. میں تو نہیں منع, ہم تو نہیں منع کرتے, جس کو دل چاہے لے جائیں. الیکشن کمیشن کو سارے ثبوت, اور 8 تاریخ کو غالباً اس کا فیصلہ ہے. سر لے جائیں. 8 تاریخ بھی زیادہ کتنی دور ہے, سر پہ آ گئی 8 تاریخ بھی, وہ فیصلہ ہو جائے گا, دیکھ لیں گے چیزوں کو. میں تو صرف ہمیں اس پہ قطعی پریشانی نہیں. 8 کا ہوتا میں تو کہتا ہوں 7 کو کرو, کل کر لو, آج کر لو, ابھی کر لو. ہم ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے, بھاگیں گے نہیں. لیکن میں صرف اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ سلمان بلوچ صاحب جو ہیں, ہی از لائک مائی بردر, لیکن یہ جو بیٹھے ابھی بات کر رہے ہیں, یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟
را سے پیسہ انہوں نے لیا, ایکسیپٹ انہوں نے کیا, الطاف حسین نے تقریروں میں ایکسیپٹ کیا, جنرل بلال اکبر کو گالیاں دیتے ہیں, وہاں پاکستان افواج کو گالیاں دیتے ہیں, اگلے دن جلوس نکالتے ہیں افواج کے لیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے باہر جب وزیر اعظم پاکستان, ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز اپنی جگہ ہوں گے, میں وزیر اعظم پاکستان کو اپنے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے, سما ٹی وی پر بیٹھ کے طارق فضل چودھری کے ساتھ جو مرضی کہوں, ہماری جو دست و گریباں ہو جائیں, لیکن میں کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کے باہر مظاہرہ نہیں کروں گا کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. کوئی ظلم نہیں ہو رہا پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس کی پامالی نہیں ہو رہی. میں اس پہ بریک کے بعد بات کروں گا, اور اس پہ طارق فضل چودھری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ جس دن یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی اس کے اگلے دن مظاہرہ بھی کیا یونائٹڈ نیشن کے باہر ایم کیو ایم نے, اور اس میں جو باتیں کی گئی اس کا بھی ذکر ہوگا, اور طارق فضل صاحب سے اس کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو بات عمران اسماعیل صاحب کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے, یہ بات بھی کروں گا, ایک اور سوال بھی آپ سے ساتھ ہی ساتھ پوچھ لیتا ہوں. جس وقت یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا ایشو ریز کیا, جس وقت یہ ایشو ریز کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں, اس کے اگلے دن وہاں پر ایم کیو ایم کا بھی مظاہرہ تھا جس میں انہوں نے آزادی مانگی کہ جو جنرل ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو حکومتیں ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس کا ایک ایشو بن چکا ہے, اس کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا. اس پر آپ کا کیا ویو ہے؟ دوسرا, الطاف حسین صاحب نے 5 دن پہلے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان فوج ایجنسیوں کے ذریعے مل کر برطانیہ میں ہر قیمت پر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. تو ایسا کوئی منصوبہ ہے حکومت پاکستان کا کہ الطاف حسین صاحب کو برطانیہ میں قتل کیا جائے گا؟ دیکھیں, الطاف حسین صاحب کو اب وہ تمام چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں جو ان کی جماعت یہاں پاکستان میں, یا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو قتل ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور ان کے تانے بانے ان کی اپنی جماعت سے نظر آ رہے ہیں. بظاہر میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے تفتیش کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. آج خود ابھی آپ نے پروگرام میں کہا کہ اس کو پوچھ گچھ ہوئی ہے, تانے بانے ہوتے ہیں, مجھ سے کیوں پوچھ گچھ نہیں ہوئی, آپ سے کیوں نہیں ہوئی, کسی اور بندے سے کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ان سے ہو رہی ہے, اور وہ کئی دفعہ خود وضاحت کر چکے ہیں, ایم کیو ایم خود کئی دفعہ وضاحت کر چکی ہے کہ نہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے اوپر یہ الزام ہے. بہرحال الزام کے پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی, محسن علی کی جو سورسز کے ذریعے بات نکلی تھی وہ یہی تھی کہ شاید اب اسی طرح جو ان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے, اس پہ بھی فیصلہ بھی متوقع ہے آئے گا, اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جان کو وہاں کوئی خطرہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ کوئی ان کے خلاف کوئی پلان بنا رہا ہے. پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان کراچی کے اندر جو آپریشن کر رہی ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں ان کے مسنگ پرسنز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے ان کے لوگوں کے ساتھ, تو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں نہیں آئے گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اگر جرائم پیشہ افراد کو پکڑنا, اگر بطاخوروں کو پکڑنا ہیومن وائلیشن ہے تو پھر تو یہ ہوگی. اگر ٹارگٹ کلرز کو پکڑنا, ٹارگٹ کلرز کی بھی وہ ایسوسیشن بن جائے گی کل, وہ کہیں گے کہ جناب کہ ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں, ہمیں کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہم کراچی میں دندناتے پھرتے تھے, ہمیں پوچھتا کوئی نہیں تھا. اب وہاں پہ ان سب لوگوں کو پکڑا گیا ہے, ان سے تفتیشیں ہو رہی ہیں, ان کا تعلق, ان کے سلسلے بہت سارے اور لوگوں سے جن سے مل رہے ہیں وہ بھی زیر تفتیش آ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کراچی میں اگر امن آ رہا ہے, کراچی کے لوگ اگر آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں, کراچی کے تاجر اور کراچی کے صنعت کار آج اگر سکھ کے سانس لے رہے ہیں, دونوں بھائی بیٹھے ہیں کراچی میں, تو حکومت پاکستان کوئی ایسا پلان, کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا رہی کہ الطاف حسین صاحب کو ایجنسیوں کے ذریعے برطانیہ میں قتل کروایا جائے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں منصوبہ بن چکا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جی. یہ ان کے جماعت کے اپنے اندرونی مسائل ہیں جس کی وجہ سے انہیں خطرات نظر آ رہے ہیں. ان کی جماعت کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ایسی ہوگی جس سے انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جماعت میں جس طرح ابھی گرفتار ہوئے, کوئی جو ان کا سلسلہ ان سے جا کے جڑتا ہے, اگر ان سے نہیں کوئی خطرہ ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے. حکومت سے یا فوج سے الطاف حسین صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. سلمان بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے سلمان بلوچ صاحب کہ الطاف حسین صاحب نے یہ کہا تھا؟ میں اس پر آپ سے آپ کی رائے لوں گا, لیکن آپ سے رابطہ غالباً ہمارا منقطع ہوا ہے, لیکن ایک دفعہ پھر جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ سوال آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ کیوں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا تھا. عمران اسماعیل صاحب, الیکشن کے حوالے سے جب بات کر لیتے ہیں, جب تک سلمان صاحب واپس ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, کیا NA 122 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو کہ NA 246 میں ہوا تھا کراچی میں, جہاں پر آپ امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر پرفارمنس رہے گی تحریک انصاف کی لاہور میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لاہور جو ہے یہ بیٹل فیلڈ
बना हुआ है इस वक्त, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए नहीं है कि किसी की असेंबली में PMLN की कोई बड़ी से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या PTI की स्ट्रेंथ इससे घट जाएगी हारने से या जीतने से, इससे पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक सिंबॉलिक इलेक्शन हो रहा है जिसमें ये तय होना है कि जो खान साहब कह रहे थे कि जी 4 हलकों के अंदर धांधली हुई, जो बाद में अदालत से साबित भी हुआ, जिसमें से 3 हलकों में PMLN जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे या कोर्टों के पीछे छुपी हुई है, वहाँ से वो सामने नहीं आते। ये एक हलका उन्होंने चुना क्योंकि ये तख्त लाहौर में है और इन्होंने सोचा कि शायद यहाँ से इनकी विनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल हम तो भागने वालों में से नहीं है, ना हम कोर्ट के पीछे छुपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी जो इन्होंने चैलेंज किया था PTI को, ये कहा था कि बाहर आके कि जी हम अब कोई स्टे नहीं लेंगे, हम अब अवाम की अदालत में जाएंगे और वहाँ से हम फैसला लाएंगे। वो अवाम की अदालत से उनको पता लग गया कि जहांगीर तरीन तो जीत रहा है, तो वहाँ से तो वो कोर्ट का फैसला ले आए। यहाँ से भी अभी आप देखेंगे कि PTI जिस जोर से चल रही है, जो आप देख रहे हैं जो लाहौर का रिस्पांस है, उसे इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपको पता लगेगा। पिछले इलेक्शन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, मेरा ख्याल है 7 या 8 हज़ार रुपए का 8 हज़ार उसका डिफरेंस था। तो आप समझते हैं कि वो, क्योंकि देखिए माहौल तहरीक इंसाफ ने बड़ा 246 में बनाया था और बार बार ये कहा था कि 246 का मैदान भी हम मारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था ना वहां पर भी। देखिए 246 का मैदान बड़ा मुश्किल था, वो MQM का गढ़ है, अल्ताफ हुसैन का घर है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने ही बड़ी बात थी। मैं आपको शहजाद, आप कराची के हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आपको इस बात का खुद पता है कि वहाँ पे कई इलाके, मोहल्ले, गलियां ऐसी हैं जहाँ पे आप जा नहीं सकते, नो गो एरियाज हैं। ये नो गो एरियाज कौन से थे? ये कोई आसमान पे थोड़ी थे नो गो एरियाज, इसी कराची के अंदर नो गो एरियाज हैं जहाँ पे आप इनकी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकते, जहाँ इनके लोग बैठे होते हैं, नोट करते हैं आपका नाम, नंबर, तस्वीर, सारी चीज़ नोट की जाती है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। उन इलाकों के, उन गलियों के अंदर जाके उनका खौफ तोड़ा है। उन गलियों में मैं घूमा, आप वहां पे इलेक्शन लड़ने कोई अपनी जीत तस्वीर कर लेते हैं। वहां पे मेरे साथ एक दफा पे राब्ता कायम हुआ है, वहां पे MQM ने इलेक्शन कैंपेन बकायदा पहली दफा रन किया है। इनको तो कोई कभी, मुझे पता है ना, नबील कबूल के जमाने में क्यों 22 MPs नहीं लगाए इन्होंने वहां पे, इनको पूछे तो सही, अब क्यों जरूरत पड़ गई इनको 22 MPs वहां लगाने की? गली के अंदर MP भाग रहा था। 122 पे बात करेंगे इमरान इस्माइल साहब, लेकिन मेरे साथ सलमान बलोच साहब, मैं आता हूं उस पे आता हूं। मैं सलमान बलोच साहब से ये सवाल पूछ लूं, क्योंकि सलमान बलोच साहब, अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने प्लान बना लिया मुझे कत्ल करने का। तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसा कोई प्लान नहीं है, आपकी पार्टी के अंदरूनी मसाइल हैं, कोई मारने की साजिश नहीं कर अल्ताफ हुसैन साहब को बरतानिया में। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब कह चुके हैं कि ये प्लान बन चुका है। देखिए शहजाद, पहले तो मैं डॉक्टर इमरान फारूक भाई के हवाले से बात, वो हमारे काफी डिप्टी करने और जितना कोई और चाहते उससे ज्यादा हम चाहते हैं उसका देर जो है अंजाम तक जो काफी है तो जो है सजा मिले, और MQM के शुरू से उस केस में कॉपरेट करते आ रही है, अभी कॉपरेट कर रही है। ये बात में खत्म हो जाएगी। जहाँ से बात कर रहे हैं, आपने जो इश्यू उठाया वो एक चैनल पे आया था, काफी वफारी साहब ने चलाया था, इत्तेफाक तो शो में मैं ही था। उसमें उन्होंने चौधरी निसार साहब का कोई 2008 का क्लिप चलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर हम चाहें, आप इजाज़त दें तो वहाँ पे अल्ताफ हुसैन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और इतना हमारे पास है और आपका नाम भी नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फिर मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि हो सकता है कि जब अल्ताफ हुसैन के लिए ये कहा जा सकता है, कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए, तो मैं भी पॉसिबल है कि डॉक्टर इमरान फारूक को भी उन्हीं लोगों ने शायद एलिमिनेट किया हो जो कुव्वतें अल्ताफ हुसैन को एलिमिनेट करना चाहती थी और कर सकते। इसके हवाले से तहरीक ने अगले दिन अपना स्टेटमेंट जारी किया और इसी किया। सर देखिए इसमें दो बातें ना, एक तो देखिए वो बात आप कह रहे हैं कि 99-2000 की बात है, तो मतलब 15 साल हो गए। अगर मुशर्रफ साहब ने वो बात की भी थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अल्ताफ हुसैन साहब तो अब कह रहे हैं ना कि ये मंसूबा बन चुका है, 15 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि वही मुशर्रफ साहब आपके इत्तेहादी थे। फिर शहजाद, पिछले हफ्ते क्या जरूरत पड़ी थी काशिफ साहब को क्लिप चलाने की और कौन के सामने ये बात लाने की? जब ये बात सामने आ गई तो हमें तो इंतहाई तशवीश है और हमने इसका दूसरा रूप भी देखा, और हम समझते हैं कि इस बयान की भी तहकीकात होनी चाहिए। और जो कायदे तहरीक अपने खदशात का इजहार किया है, तो अब ये वहाँ की गवर्नमेंट का काम है कायदे तहरीक को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे और उनकी जान की हिफाजत करे, क्योंकि वो 5 करोड़ महाजरीन से मुत्तफिका कायद और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है। 2008 का चौधरी निसार साहब का इंटरव्यू, 99 का वो किस्सा आपको सुना रहे हैं। इसके बाद तो हुकूमत भी बदल चुकी है। अल्ताफ हुसैन साहब तो ये
اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منصوبہ بن چکا ہے مجھے قتل کرنے کا. وہ پہلے کی بات ہوتی تھی اس کو 15 سال ہو چکی تھی. جوہر نثار صاحب نے کیوں کہا تھا یہ بات؟ مجھے نہیں پتا کس کلپ کی یہ بات کر رہے ہیں. ضرور کہوں گا میں آ رہا ہوں سلمان صاحب کا دور تو وہ سنہری دور تھا جس میں ایم کیو ایم نے شاندار ترقی کی. انہوں نے جو بطہ خوری، جو ٹارگٹ کلنگ، جو ان سے منسوب، سب سے زیادہ اس دور سے شروع ہوئی اور ابھی ہمارے دور میں آ کے الحمدللہ اس پہ قابو پایا گیا ہے. اس آپریشن کے ذریعے اس پہ قابو پایا گیا ہے. یہ قطعی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اس موجودہ دور میں فوج یا حکومت اسی طرح سے الطاف حسین صاحب کو ان کی جان کے حوالے سے کبھی کوئی بات، کبھی کوئی ڈسکشن، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں نے آپ کو عرض یہ کیا ہے کہ چونکہ ان کی پارٹی کے اندر معاملات بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر پارٹی کے اندر اختلافات کے پروگرامز ہو رہے ہیں، اب انہیں خطرات اپنے لوگوں سے ہیں. حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں سلمان صاحب کی آواز بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے. میں ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو سلمان صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے اور NA122 کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے کہ کل اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز دیے گئے وفاقی وزراء کو، اسٹیٹ منسٹر کو، ماروی میمن صاحبہ کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسپونڈ کرنے کے بجائے آج پھر کارنر میٹنگ کی اور وہاں پر خطاب بھی کیا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، لاہور آپ کا گڑھ ہے، قلعہ ہے، اور اس وقت وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے، اس وقت صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں آپ کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اسپیکر ہیں، آپ کہتے ہیں 2013 میں بھی فیئر جیتے تھے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر طرح سے زور لگا رہی ہے آپ کی جماعت؟ وہ بھی کر رہی ہے جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ منسٹرز بھی وہاں پہ جا کے کیمپین کر رہے ہیں. کل نوٹسز ملے تو آج پھر کیمپین کر رہے ہیں. وہ دیکھیں، گزارش ہے جی کہ ابھی عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی اور یہ وہ. میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو فیصلہ الیکشن ٹریبیونل نے دیا ہے اسے ذرا تفصیل سے پڑھ لیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ دھاندلی وغیرہ کا ذکر اس فیصلے میں نہیں ہے. اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. بے ضابطگیوں کی سزا مل گئی ہمارے کینڈیڈیٹ کو جو ہمارے اسپیکر تھے سردار ایاز صادق صاحب کو، اور اب وہ دوبارہ الیکشن. ہم نے فی الفور یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا تاکہ ہم عوام کو بھی یہ بتا سکیں اور تحریک انصاف کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ نہ ان کو کوئی مینڈیٹ چھینا گیا ہے، نہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے پہلے سے زیادہ لیڈ سے وہاں سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. عام انتخابات میں کیئر ٹیکر حکومت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہرا سکتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت کیمپین آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس میں وفاقی وزیر سعد رفیق صاحب بھی ہیں، عابد شیر علی صاحب بھی ہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں، مطلب خلاف ورزی کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ، مطلب ہلکا نہیں لے رہے تحریک انصاف. گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں تو جو ابھی یہ پابندی تھی یہ خود عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر یہ پابندی تو خود ختم ہو گئی تھی. ایم این اے پہ ہوئی ہے، وزیر پہ تو نہیں ہوئی نا. دیکھیں ابھی میں نوٹس اسی لیے تو ملا ہے ان کو. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی خیر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، میں ذرا مزید چیک کر لوں گا. لیکن یہ جو بات ہے الیکشن ہوتا ہے، کسی بھی الیکشن کو کوئی بھی جماعت آسان نہیں لیتی. آپ حکومت میں ہو، آپ اپوزیشن میں ہو، اور پھر یہ الیکشن ثابت کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دھاندلی کے تمام الزامات غلط تھے، جو ان الزامات کی وجہ سے انہوں نے خود کام نہیں کیا اپنے صوبے میں اور ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالی، اور پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ترقی کو جس طریقہ نقصان پہنچایا، چاہے وہ شہر بند کرنے کی شکل میں. یہ بات تو صحیح کہ پارلیمانی پوزیشن میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الیکشن اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ تحریک انصاف نے ملک کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ زیادتی کی اور دھاندلی کے ناجائز الزامات لگائے. پارلیمانی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن داؤ پہ بہت کچھ لگ چکا ہے. تو نقصان زیادہ کس کا ہوگا؟ اگر آپ ہارے آپ کے لیے زیادہ بڑا لاس ہے یا تحریک انصاف کے لیے زیادہ بڑا لاس ہوگا؟ ہاں میں سمجھتا ہوں جی کہ نقصان ظاہر ہے، جو بھی الیکشن ہارے گا یہ ایک سمبولک الیکشن ہے جیسے آپ نے کہا، اس لیے کہ اس میں تحریک انصاف کا جو پورا ایک وہ پنڈورا باکس ہے دھاندلی کا، اور پورا جو ان کا ایک تھیم انہوں نے بلڈ کیا، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز یہ دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کوئی دلیل رہی نہیں. لیکن اگر ایاز صادق صاحب ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی دلیل صحیح تھی کہ ایاز صادق صاحب 2013 میں دھاندلی سے جیتے؟ دھاندلی سے نہ اس وقت جیتے تھے، اور اس وقت اللہ کے فضل سے جب جیتیں گے اور جس لیڈ سے جیتیں گے تحریک انصاف کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی وہاں پہ کتنی اسٹرینتھ ہے. صحیح جی. عمران اسماعیل صاحب، آپ لوگوں نے کہا 2013 میں دھاندلی سے جیتے ہیں ایاز صادق صاحب. اگر ایاز صادق صاحب پھر جیت جاتے ہیں، اب تو سنا ہے فوج بھی ہوگی، کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے، تو پھر کیا سٹانس لے گی؟ پھر ہار قبول کر لیں گے آپ لوگ؟
بالکل کر لیں گے، لیکن اس کا کوئی چانس نہیں ہے. میں تو آپ کو بڑے کانفیڈنس سے ہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جیتے گی. پہلے بھی جیتی ہوئی تھی. یہ تو اب یہ دیکھیں نا، الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ اب یہ نہیں مان رہے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی وزراء نہیں آئیں گے، وزراء آئیں گے. انہوں نے نوٹس دیا، دوسرے دن اور وزراء آئے، ابھی اور نوٹس دیں، پرسوں وزیر اعظم خود بھی آ جائیں گے، شہباز شریف بھی آ جائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں ان کو کہ آئیں، وزیر اعظم صاحب وہ بھی آئے، شہباز شریف بھی آئے. اب تو کھل ہی گیا نا پنڈورا باکس، اب تو آپ نے مانی نہیں عدالت کی بات. ساروں کو لے آئیں تاکہ کوئی حسرت نہ باقی رہ جائے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کلین وکٹری اٹھائے گی. یہ پتہ لگے گا کہ لاہور کے لوگ کس کے لیے نکلے تھے اور لاہور کے لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ انصاف چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح تو اگر آپ اس دفعہ ہار گئے اور ایاز صادق صاحب پھر جیت گئے تو پھر آپ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں 2013 میں بھی شاید فیر ہی جیتے ہوں گے، واپس جیت گئے؟ کیوں نہیں تسلیم کریں گے جی، بالکل تسلیم کریں گے. ہمارے جو خدشات تھے ہم نے پہلے بتا دیے. ہم چاہتے تھے کہ نیوٹرل امپائروں کے ساتھ الیکشن ہو، جو نہیں ہو رہا ہے. ہم پھر بھی الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. یہ بھاگے، آپ ان سے پوچھیں نا 154 سے کیوں بھاگ گئے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کی عدالت میں فیصلہ کریں گے. جب ساری پبلک وہاں سے ساتھ چھوڑ گئی، بعد میں جا کے عدالت میں جا کے اسٹے لے کر آ گئے. بتائیں نا کیوں بھاگے وہاں سے. ہیں صدیق بلوچ صاحب، میں بتاتا ہوں عمران صاحب، بھاگے بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو عمران خان صاحب کو چاہ رہے تھے کہ وہ نہ بھاگیں اور 152 میں آگے خود مقابلہ کریں. 154 میں ہمارے جو عمران خان صاحب مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. نواز شریف صاحب سے کہ وہ انہیں ساری زندگی کے لیے تاحیات نااہل کر دیا تھا الیکشن ٹریبونل نے. کسی بھی جو سیاسی شخص ہوتا ہے، جو سیاسی ورکر ہوتا ہے اور وہ پارلیمانی سیاست کرتا ہے، الیکٹورل پالیٹکس کے اندر ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل ڈیتھ ہوتی ہے. وہ سپریم کورٹ میں یہ سٹے لینے کے لیے یا اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس الیکشن کو روکا جائے. انہوں نے تو اپنی پوزیشن وہاں کلیئر کرنی تھی. ان کے بہت سارے نام میں لے کے بتا سکتا ہوں جو جعلی ڈگری کے اوپر 6 مہینے ان کی اسمبلی میں رکنیت ختم رہی. سرور خان یہاں سے ہمارے نزدیک ٹیکسلا جنرل نے 6 مہینے ان کی رکنیت ختم رہی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بحال کر دی. صدیق بلوچ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات انہوں نے جا کے بتایا کہ میری ڈگری جعلی نہیں ہے، میری ڈگری اصلی ہے. میرے پہ الزامات جو ہے غلط لگائے گئے. شہباز شریف نے کہا تھا کہ تم جو ہے جا کے عدالت میں اس کو چیلنج کرو. پروگرام میں ان کو بلا نہیں، لیکن اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے وہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر نہ کریں. کیا اسماعیل صاحب ان کے خلاف کوئی غلط فیصلہ آئے اور اس کے بعد وہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر نہ کریں. عمران صاحب اگر ان کی طرف سے وفاقی وزراء لڑیں تو کل ہم نے دیکھا کہ پنڈال میں ریحام خان صاحبہ بھی موجود تھی. ٹویٹ کے باوجود جو عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کسی ایونٹ میں وہ نہیں ہوں گی، اور میرے انٹرویو میں ریحام خان نے خود کہا تھا کہ میں الیکشن کیمپین کے ایونٹ میں نہیں جاؤں گی. تو یہ یو ٹرن کیوں لیا یہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا میرے پروگرام میں. جی، 2 الیکشن ہونے، بائی الیکشن 154 122 اور 122 پہ خاص طور پہ نظریں ہوں گی. شہر کی سیٹ ہے، کیمپین آپ نہیں کریں گی، مطلب اس میں تو کہیں آپ نہیں نظر آئیں گی کیمپین میں. N122 کی تو کیا کسی جو بھی مطلب پی ٹی آئی کے جو بھی ایونٹ ہے اگر کسی حلقے سے ریلیٹڈ ہے تو میں پی ٹی آئی ایونٹس نہیں سمجھتی. N122 میں کیا ہونے جا رہا ہے بہت دلچسپ رہے گا اور میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، اس لیے کیونکہ میں زیادہ نہیں جانتی کہ کس طرح سے یہ ہوگا، اور چونکہ I'm not part of the campaign. پی ٹی آئی کے حلقے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ ہوگا میں اس میں نہیں جاؤں گی. تو پھر کیا وجہ ہے یو ٹرن لینے کی عمران اسماعیل صاحب؟ دیکھیے، نمبر 1 تو یہ کہ ریحام خان کے اوپر کوئی کورٹ کی یا الیکشن کمیشن کی قدغن نہیں ہے کہ وہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی. جو فیصلہ عمران خان صاحب نے، نہیں سن لیں میری بات شہزاد، جسٹ ہیئر می آؤٹ. جو فیصلہ عمران خان صاحب نے یا ریحام خان صاحبہ نے کیا تھا کہ جی وہ الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لیں گی، انہوں نے وہ جو آئی ہیں وہ ایز این آرڈنری پی ٹی آئی سپورٹر انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے. نہ وہ اسٹیج پہ گئی، نہ تقریر کی، نہ کوئی اور انہوں نے چیز ایسی کی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جی پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی تھی. وہ ایک آئی، انہوں نے تھوڑی دیر جلسے میں بیٹھ چلی گئی. اس کے اوپر جلسے میں آنے پہ پابندی تو میں کسی کے اوپر نہیں لگا سکتا. وہ ایک ریلی سے آلریڈی خطاب کر کے وہاں پہ پہنچی تھی، خواتین کی ریلی سے خطاب کر کے وہاں پہ پہنچی تھی. وہ نہیں خطاب کسی سے نہیں کیا تھا. وہ وہاں پہ میڈیا پہنچ گیا تھا، میڈیا نے ان سے 2 سوال کیے تو انہوں نے جواب دے دیا. تو آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی سوال جواب کر لے تو وہ جواب دیتے ہیں نا سارے. تو ان سے کہہ دیں کہ جی میں تو کوئی جواب ہی نہیں دینا. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ،
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ڈکلیئر کیا خود کہ میری فیملی کی ڈائنیسٹی اس پارٹی میں نہیں چلے گی، نہ ان کے بیٹے اس میں آئے ہیں، نہ ان کی بیگم اس میں آئیں گی، کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ یہ پارٹی ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی ایز این انسٹیٹیوشن چلانے کا ارادہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر، چھوٹے میاں صاحب چیف منسٹر، اس کے بعد ان کے صاحبزادے اور باقی جتنے ان کے خاندان ہیں وہ سب سلمان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، جہاں خاندان والے نہیں ملے وہاں پہ جو ہے وہ سیٹیں خالی ہیں۔ بات کا بھی جواب دے دیں کہ الطاف حسین صاحب کیوں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں الوداع الوداع، جبکہ بات اتنی پرانی تھی؟ اور دوسرا آپ کی کیا پریڈکشن ہے، NA122 میں کیا تحریک انصاف کی پرفارمنس بہتر ہوگی NA246 کے مقابلے میں؟ شہزاد بھائی، جب سے آپ بریک سے واپس آئے میں تو جب سے آپ کے ساتھ موجود ہوں، لیکن میں تو دونوں بھائیوں کی گفتگو کو بڑا انجوائے کر رہا تھا۔ اور جہاں تک دونوں نے عدالتوں کی بات کی تو PMLN نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ہم اسے بھی نہیں بھولے، اور ابھی PTI نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے اس پہ تنقید کی، اور ابھی جو جہانگیر ترین صاحب کو جو اسٹے دیا صدیق بلوچ صاحب کو، اس پہ PTI نے تنقید کی، ہم اس کو بھی نہیں بھولے۔ تو ماشاءاللہ دونوں جماعتوں کی ہسٹری۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی پچھلے چک میں کشمیر کے ایشو کو اٹھانے، PM صاحب نے جو ہے وہ UNO میں اٹھایا، تو دیکھیں اٹ واز جنرل راحیل شریف جو جرمنی بھی گئے، لندن بھی گئے، اور ان کا پیچھے سے پریشر تھا تو یہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا، اور جو راہ کے ثبوت جو UNO میں دیے گئے وہ بھی جو ہے آرمی کے پریشر پہ، جنرل چیف آف اسٹاف کے پریشر پہ دیے گئے۔ آپ وہاں پہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جنرلوں سے آزادی چاہیے، جنرلوں سے آزادی چاہیے؟ جنرل سے لیں گے آزادی، ملک سے لیں گے آزادی، کون سے ملک سے آزادی لیں گے بھائی؟ عمران بھائی پلیز، میں آپ کی بات میں نہیں بولا عمران بھائی، میں آپ کی بات میں نہیں بولا پلیز، تو تھوڑے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، آپ میرے بھائی لیکن مجھ سے بہت سینئر ہیں۔ دیکھیں میں لاسٹ کامنٹ کر دیں، مجھے مائنڈ مت کرنا، میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اچھا لاسٹ کمنٹ یہ کر دوں کہ اگر باتوں کے مظاہرہ ہوا تو وہاں کے لوگوں کی یہ بات تھی، وہاں کے لوگوں کی یہ بات تھی۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی الوداع الوداع کی، تو یہ الطاف حسین بھائی کا پروروگیٹیو ہے، قائد تحریک ہوں جس طرح کا بیان چاہیں دے، لیکن NA122 کا نتیجہ میں آپ کو بتا دوں کہ PMLN کو پوری حکومت کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور عمران خان اور پوری تحریک انصاف کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اب یہ لاہور کے ووٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ۔ آپ تینوں حضرات کا اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔